अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मज़ेदार मैचेस चल रहे हैं। इट इज़ अ डबल हेडर टुडे एज वेल। इट्स सुपर संडे। क्या मुकाबला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, और कल जो मज़ेदार मुकाबला हो लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड, सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे साथ आज मौजूद होंगे। उनका मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन उस वक्त कराऊंगी जिस वक्त हमारे साथ कनेक्ट होंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। यस, कराची किंग्स इज इन एक्शन टुडे अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर। बाबर आजम का पीएसएल अभी एज अ बैट्समैन इख्तिताम को पहुंच गया है। इज जस्ट गॉट आउट ऑन 36। सो बाबर ने टोटल रन्स बनाए इस पीएसएल में 343 एंड आई वुड से बिलो पार एंड वी एक्सपेक्टेड मोर, बट एटलीस्ट फॉर कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर द फ्रस्ट्रेशन अब जो है ना वो आज खत्म हो ही जाएगी फिल आखिरकार ख़त्म हो जाएगी। मगर आप ये देखें अदील के इतना टाइम लगा कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन को सेट होने के लिए, इतना टाइम लगा कि कराची किंग्स किस कॉम्बिनेशन को खिलाए। अच्छा जी, शर्जील को बाबर के साथ ओपन ना कराएं, क्लार्क को करा दें ओपन। क्लार्क भी पहली दफ़ा ही चलते हुए दिख रहे हैं इस तरीके से। तो बिल्कुल जी, आज अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग यही रहा है कि ही नीड्स टू टेक द टीम थ्रू टू द वेरी एंड, बिकॉज कोई बहुत बड़ा टोटल कराची किंग चेज नहीं करा। 167 रिक्वायर्ड है, 87 फॉर 1 दे आर राइट नाउ। और ये कॉम्बिनेशन इस वक्त सवेरा तो कह रही है सेट हो गया, हमें तो लग रहा है कि अभी भी एक कंफ्यूजन का ये एलिमेंट है। बहरहाल आई थिंक फॉर कराची किंग्स सवेरा दिस वाज अ प्रीटी कंफ्यूज्ड पीएसएल 7 एज आई सेड। उनके जो फैंस हैं उनके लिए द गुड न्यूज़ इज दैट टुडे इज द लास्ट मैच, इट्स ऑल ओवर नाउ। द लास्ट आयरनी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज के बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा था कि शायद उनको आखिर के मैचेस नहीं खिलाए जाएंगे, लेकिन क्रेडिट्स टू द मैनेजमेंट के उनको जो है वो खिलाया जा रहा है और ही इज देयर नाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया उनका पीएसएल एज अ बैट्समैन अब खत्म हो गया जी। बिल्कुल, बट अदिल कल क्या हुआ लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत बड़ा झटका लगा। शादाब के ना होने से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल ऑफ कलर हो गई। वो कहते हैं ना रंग जीत का लाल है। इस वक्त बिल्कुल नहीं लग रहा कि जीत का रंग जो है वो लाल है, नॉट एट ऑल। लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह कल वो उस हरे रंग ने रौनक जमाई है कद्दाफी स्टेडियम में और जिस तरह कमबैक किया, इट वाज ब्रिलियंट। क्या हुआ कल के मैच में, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, तो क्या कमाल किया, क्या इनिंग फखर जमान ने शुरुआत बहुत अच्छी की जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हैरी ब्रूक रुक नहीं पाए, रोक नहीं सका कोई, रोकने की कोशिशों में सब लगे रहे, मगर क्या परफॉर्मेंस जबरदस्त हुई। बॉलर्स की बात करें तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस तकरीबन सारे बॉलर्स की तरफ से आई। और अब जब हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर और बहुत सालों से पाकिस्तान टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं इनकी तारीफ में एक मेजर बात कहूं तो वो ये कि ये वो शख्सियत हैं जो कि एम्प्लॉयड रह के भी डट के डंके की चोट पे बात करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। इनका सिर्फ ये बिलीफ है कि अल्लाह मुझे बख्शने वाला है, अल्लाह मुझे देने वाला है, और बाकी ये ऑनेस्टली बात करते हैं। और मैं जब नाम लूँगी तो आप लोग सब अग्री करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मोहम्मद हफीज़। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपसे यही पूछना पड़ेगा, लाहौर कलंदर्स पीएसएल 7 यानी 6 सीजन बाद ये 7वें सीजन में लाहौर कलंदर्स को हुआ क्या है अचानक से एक ऐसी टीम जिसका मुझे लगता है कि आप लोग सबको भी बहुत सारे लोगों ने चिढ़ाया होगा कि यार ये क्या करती है आपकी टीम, कुछ खेलती नहीं है। फैंस को भी बहुत फैंस ने सपोर्ट किया, इवन देन बड़े डिसअपॉइंटेड रहते थे। मगर इस सीजन में क्या कमाल हुआ है, क्या अलग हुआ बाकी सीजन से हफीज? मेरा ख्याल है इन द लास्ट कपल ऑफ सीजन अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट हैं, बेहतर हैं। लास्ट सीजन भी हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब डिस्कनेक्ट हुआ पीएसएल पाकिस्तान से, जब अबू धाबी में दोबारा शिफ्ट हुआ तो वहाँ जाके हम लोग अपना मोमेंटम लूज कर गए और अच्छा नहीं खेल सके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आई थिंक इस मरतबा मैनेजमेंट ने बहुत अपनी की हुई गलतियों से सीखा। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स को पिक किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में एक उनके पास एक अच्छी ऑप्शन आई। कामरान गुलाम को पिक करके इन्होंने पूरा चांस उसको दे रहे हैं, दैट इज़ समथिंग गुड। इमर्जिंग पिक जमान की शक्ल में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और ऑब्वियसली कोर जो थी टीम की वो ऑलरेडी मौजूद थी। तो इनकी पिक्स मेरा ख्याल है बेहतर हुई हैं, कम्बिनेशन को बेहतर बनाया है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लेके चले हैं हम लोग। तो काफ़ी चीज़ें इस मरतबा कनेक्ट हुई, बहुत बेहतर तरीके का जो इनका प्लान सेट हुआ, जिसमें टीम के बनाने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन को
بھی اگر ہم دیکھیں تو بہتر طریقے سے چیزوں کو آپریٹ کیا اور اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. جب آپ بہتر ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں, آپریٹ اس کو اچھا کرتے ہیں, ایگزیکیوشن اچھی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اور بہت اچھا جو ان کی طرف سے ایک ڈیسیژن لیا گیا شاہین کو کپتان بنانے والا, وہ کہ وہ ینگ ہے. لوگوں کو کافی اس کے بارے میں ریزرویشنز تھیں, لیکن میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ جو شخص انڈیویجول لیول کے اوپر اپنی اچھی مینجمنٹ کر سکتا ہے, ورلڈ بیٹر بن سکتا ہے, نمبر 1 بالر بن سکتا ہے, تو اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے وہ لیڈ کر سکے. تو آئی تھنک دیٹ آلسو میڈ اے بگ امپیکٹ آن دا پرفارمنسز آف دا ٹیم. جی السلام علیکم حفیظ. میرا اگلا سوال آپ سے ایکچولی شاہین کے بارے میں ہی تھا. آپ نے بالکل جیسے کہتے ہیں یو اسنیچ اٹ فرام مائی ماؤتھ, لیکن نہیں, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا ہوا آپ نے اس ٹاپک کا آغاز کیا شاہین کی کپتانی, بیکاز ہم جب یہ پروگرام سٹارٹ کر رہے تھے تو اس میں کہہ رہے تھے کہ ون تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو ان دس PSL 7 از کہ شاہین کیسی کیپٹنسی کرتے ہیں. کچھ ہمیں شاہین کے کیپٹنسی کے سٹائل کے بارے میں بتائیے. ایک ہوتا ہے نا کہ خود ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں یا کوآپریٹو ہوتے ہیں, مشورہ لے رہے ہوتے ہیں سب کے ساتھ. ہم نے بڑے ویرینگ قسم کے سٹائلز دیکھے ہیں کپتانی کے, بہت اگریسو سے لے کے بہت ہی میلو قسم کے کپتان. شاہین کہاں پہ لائی کرتے ہیں؟ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹ ارن کرتے ہیں ایز اے کیپٹن, ایز اے لیڈر. اور شاہین از ون آف دوز, اس نے اپنی پرفارمنسز سے فرنٹ کے اوپر آتا ہے, پرفارم کرتا ہے, پریشر لیتا ہے, پریشر سچویشن میں بھاگتا نہیں ہے. تو آئی تھنک آل دیز باکسز ہے جو ہیں اس کی طرف سے ٹک ہوئے ہیں. اس نے اوبیسلی ایز اے لیڈر اس کے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, لیکن مجھے یقین تھا, ذاتی طور پہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں مختلف اپنے انٹرویوز میں. اسٹارٹ آف دس PSL سے پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہوگی اس کی ایز اے کیپٹن پرفارم کرنے میں, اور اس کو اس نے شو بھی کیا. کیونکہ جب آپ, جو میں نے بات کی کہ انڈیویجول بیسس پہ جب آپ اپنی سیلف مینجمنٹ کر کے آپ ورلڈ بیٹر بنتے ہیں یا ورلڈ کے جو نمبر 1 سلاٹ اس کو حاصل کرتے ہیں, تو اس مینس کہ آپ کے اندر آپ کی وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو مینیج کر سکیں اور مینیج کروا سکیں. اور اسی کا میرا خیال ہے کہ شاہین کی کپتانی میں بھی چیز نظر آتی ہے کہ جب وہ کپتانی کر رہے تھے یا انہوں نے جب تک جتنی کپتانی کی ہے, ایک تو وہ لیڈ فرام دا فرنٹ کے رول میں آئے ہیں, انہوں نے ہمیشہ اگریسو اور اپنے آپ کو مشکل سچویشن میں ڈالا. دس از آلویز جو میں نے بولا کہ ٹیم جو ہے وہ اپنے کپتان یا لیڈر کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں کہاں کھڑا ہوتا ہے, وہ سامنے آتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے. ود دا سیم ٹائم آپ کی رسپیکٹ ارن ہوتی ہے جب آپ انڈر پریشر پرفارم کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اس کا ایک یہ بہت اچھی جو ہے اس کے اندر جو چیز ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو رسپیکٹ دیتا ہے, اپنے پلیئرز کے ٹیلنٹ کو جو کر سکتا ہے وہ اس کو بیک کرتا ہے. وہ کبھی اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اور کبھی اس سے کم کی توقع نہیں رکھتا. تو مجھے کچھ چیزیں اس میں بہت اچھی نظر آئی ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ فار پاکستان کرکٹ موونگ فارورڈ کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ لیڈرشپ رول کے اندر آ رہے ہیں. شاداب کی شکل میں بھی ہمارے پاس ایک اچھا لیڈر ہے. میرا خیال ہے کہ رضوان سے I'm very impressed with his captaincy. اس کی جو تھاٹ پروسیس ہے بہت اچھا ہے. تو اوور آل اگر میں دیکھوں کہ PSL کے تھرو ہمیں ایک لیڈرشپ کا جو فقدان نظر آ رہا تھا پاکستان کی کرکٹ کے اندر, وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے. پاکستان کے جو یہ لڑکے جنہوں نے مزید آگے 5-10-15 سال یہ کھیل سکتے ہیں, ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور جتنا یہ کھیلیں گے they will learn, and I think Shaheen at the moment is doing a great job for the Lahore. بالکل. آپ PSL 7 کی بات کرتے ہیں, پہلے میچ سے اگر آپ اس میچ تک دیکھیں, آخری میچ تک, تو شاہین میں اوور دا پیریڈ آف میچز بھی بہت فرق آیا ہے, بہت ڈفرنس آیا ہے. پہلے میچ میں زیادہ مطلب اب آبویسلی پہلا میچ تھا, ایز اے کیپٹن تھوڑے نروس لگ رہے تھے, تھوڑے ڈیسیجنز میں ویگ لگ رہے تھے, بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جس طرح انہوں نے امپروو کیا, اسپاٹ آن وہ جس طرح کیپٹنسی اس وقت کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو ہم. اور یہ آپ نے حفیظ ایک بہت اچھی بات بولی کہ ہمارے پاس آپشنز اوپن ہو رہے ہیں فار ڈفرنٹ کیپٹنز, بیکاز جس وقت سرفراز کو ہٹانے کی بات ہوئی اور جس وقت جو ہے بابر اعظم کو کیپٹن بنانے کی بات ہوئی, تو بڑی ایک ویگنس تھی کہ کیا بابر تیار ہے کپتان بننے کے لیے یا کیا لانگر فارمیٹ میں کسی اور کو کپتان بنا دینا چاہیے, ڈیوائڈ کر دینی چاہیے کیپٹنسی. یہ ساری کنفیوژنز جو اتنی ساری تھی کیونکہ آپ کو آگے اور کوئی دکھ ہی نہیں رہا تھا کہ کس کو کپتان بنائے, بٹ اب آپ کو وہ جو آپ نے 3-4 ناموں کے آپشنز لیے ہیں وہ آپشنز اویلیبل دکھتے ہیں. ایک تو ہم لوگ بہت کریٹیکل ہیں. آئی فیل ریئلی سوری فار دا پلیئرز کہ ہم سم ٹائم بہت ظلم کرتے ہیں اپنے پلیئروں کے اوپر. تو میری درخواست یہ ہوگی کہ اتنا ظلم نہ کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو پلیئرز ہیں وہ لرن کرتے ہیں اپنے کیریئر کے اندر. آپ جس بھی
کامیاب شخص کا کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس نے لرن کیا اور لرن کر کے آگے بڑھتا گیا. تو ہماری اسپورٹ کے اندر بھی ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو ہمارا جو پلیئر ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی سے سیکھتا ہے اور آگے جاتا ہے تو ہمیں اس کو ٹیپ کرنا چاہیے اس کے بیک کے اوپر تاکہ وہ اور اچھا بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت میں ذاتی طور پر بہت خوش ہوں اور مجھے یہ چیز پاکستان کی کرکٹ میں موونگ فارورڈ بڑی روشن نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس بہتر کپتان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جن کے ڈفرینٹ سٹائل ہیں، ڈفرینٹ وے آف آپریٹنگ، ان کے جو سکلز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. تو فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لینا ہے یا لے گا کہ ان کو کس طرح کا کپتان چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپشنز اب ہمارے پاس سامنے آ رہی ہیں اور جتنا یہ لڑکے کپتان کے رول میں اپنے آپ کو ٹائم دیں گے اتنا زیادہ یہ سیکھیں گے. تو 3-4 لوگوں کا اچھا ایک جو ہمارے سامنے جو پول ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے تاکہ ہم ان میں سے ہم اس میں جو بھی ہمیں بہتر لگے جس بھی فارمیٹ میں ہم اس کو پک کر سکیں. سو آئی تھنک فار پاکستان کرکٹ موونگ فارورڈ اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور مطلب ہم کرٹیکل ہمیں نہیں اس بات پہ ہونا چاہیے. دیر از نو پوائنٹ کہ میں شاید بابر کی کیپٹنسی پہ کوئی کرٹیسائز کر رہی ہوں. کچھ پول ہونے سے جب کیپٹنشپ پول آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، ایک تو بابر کو سجیشنز میں آسانی ہوگی بیکاز وہ لڑکے اس طریقے سے سوچیں گے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو اویلیبلٹی آف پلیئرز دکھتی ہے تو ایک ہیلدی کمپٹیشن بڑھتا ہے. بابر بھی زیادہ اسٹرائیو کرے گا اپنی کیپٹنشپ ڈیسیجنز میں، بٹ اس میں کئی ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم بابر کو بالکل آئی تھنک we've been very supportive throughout اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی کافی حد تک یہ کلیریفائی کر دیا گیا اور ہم مسلسل یہ بات بولتے آئے ہیں کہ ایک لا حاصل سی بحث اس وقت چل رہی ہے. ماشاءاللہ ٹیم ایز اے پاکستان ٹیم، حفیظ آپ اس سے اگری کریں گے، کمبینیشن بہت زبردست چل رہا ہے. بابر جس سٹائل کی کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو بڑی سپورٹ ملتی ہے ماشاءاللہ اتنے مڈل آرڈر میں بھی، اور آپ کے پاس لیٹ آرڈر اب جو ہیں وہ پلیئر آ رہے ہیں. سو ایک وی ول اگری ود یو دیٹ اٹس این انوانٹیڈ ڈیبیٹ دیٹس گوئنگ آن. ہاں پڑوس میں اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں وہ صحیح ہے، اٹ میک سینس اینڈ آل. سو بائی دا وے شرجیل ہیز جسٹ گاٹ آؤٹ، ان کا بھی پی ایس ایل ختم ہو گیا. 215 رنز انہوں نے بنائے اس پی ایس ایل میں. کراچی کنگز کے امپیکٹ پلیئر تھے، دے وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ مور فرام ہم. سو ویسے اب میں کراچی کنگ کی پرفارمنس کی تو بات نہیں کرتا، حفیظ سے رہنے دیں. یہ سوال پوچھا ہے کہ کراچی کنگز کو ہوا کیا ہے اس دفعہ، ہوا کیا ہے پوچھ لیں. نہیں حفیظ اتنے سینئر پلیئر ہیں، ظاہر ہے پاکستان 18 ایئرز انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. حفیظ ایز این آؤٹ سائڈر کراچی کنگ واٹ وینٹ رانگ ود کراچی کنگ دس ایئر؟ نہیں دیکھیں، میں کریٹیکل تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں ہونا چاہوں گا کسی بھی ان کی پلاننگ کے اوپر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو کور جو انہوں نے اکٹھی کی اپنی ٹیم کی جس کو لے کے وہ چلنا چاہ رہے تھے، دے کوڈنٹ پرفارم ویل، دے کوڈنٹ میٹ دوز ایکسپیکٹیشنز. اور شاید ان کی جو پکس تھیں وہ بہتر طریقے سے جو ان کو لگا کہ ان کے لیے کام آئیں گی وہ نہیں آ سکی. لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آپ کے، میرا خیال ہے کہ جو اسٹینڈ اپ پرفارمنسز ہیں وہ آپ کے لوکل پلیئرس کی طرف سے آتے ہیں. اور وہ مجھے لگا کہ کراچی کنگ کی اس سال کے اندر اگر میں دیکھوں تو جو بڑی پرفارمنسز یا وننگ پرفارمنسز جو ہیں وہ نہیں آ سکی، اس میں لوکل پلیئرس کی بڑی پرفارمنسز نہیں ہے جو پچھلے سالوں میں آئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جب وہ چیمپئن شپ انہوں نے حاصل کی، پی ایس ایل کی تب جو چیمپئن بنے، اس وقت بھی ان کے اپنے لوکل پلیئرز جو تھے انہوں نے بہت شاندار پرفارمنسز دی. تو اس سیزن میں مجھے لگتا ہے کہ لوکل پلیئرز کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. بالنگ مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ وہ جو ایک اسٹینڈرڈ وہ جو ورائٹی ہونی چاہیے، جیسے کہ اگر میں لاہور قلندر کی بات کروں تو شاہین حارث کی شکل میں اور زمان کی انکلوژن جو تھی، اس نے بالنگ کی فاسٹ بالنگ جو لائن اپ اس کو بڑا اسٹرینتھن کیا. اور راشد خان جیسا جب اسپنر آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی مشکل وقت میں استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ شاید میرا اپنا خیال ہے کہ ایک تو وجہ یہ مجھے نظر آتی ہے کہ لوکل پلیئرز اسٹینڈ اپ پرفارمنسز نہیں دے سکے اور ان کی جو بالنگ تھی اس کے اندر وہ ورائٹی اور وہ شارپنیس نہیں تھی جو کسی بھی دوسری ٹیم کو انڈر پریشر کر سکتی. بالکل. آپ لوکل پلیئرز کی اگر بات کر رہے ہیں تو لوکل پلیئرز میں اگر میں فخر کی بات کروں، فخر ہیز بین ویری امپورٹنٹ فار لاہور قلندرز دس سیزن. جب فخر نے اوپر سے ایک اچھا سٹیبل سٹینڈ دیا ہے تب لاہور قلندرز نے اچھا کیا ہے. اگر میں سارے ریشوز نکالوں تو جب فخر نے اچھا پرفارم کیا ہے لاہور قلندرز جیتی ہے. یہ پاکستان ٹیم کے لیے کتنی پازیٹیو اور اچھی بات ہو جاتی ہے، بیکاز فخر زمان کا ان فارم ہونا پاکستان ٹیم کے لیے بھی بہت زیادہ اسٹرینتھن کرتا ہے پاکستان ٹیم کو.
یہ اوبیسلی فخر نے اس سیزن میں بہت رسپانسبل اننگز کھیلی ہیں اینڈ گڈ ٹو سی کہ فخر کا جو پلیئر ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں رسپانسبلٹی آ رہی ہے اور وہ پورے میچ کو لمبی دیر تک کریز پہ جب رہتا ہے تو اس میں ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ فخر کبھی بھی برا پلیئر ثابت ہوا ہے پاکستان کی کرکٹ کے اندر. انفارچونیٹ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے ڈراپ کیا گیا, جس طرح ایک بندہ 50 کی ایوریج سے کھیل رہا ہے آپ اس کو ڈراپ کر رہے ہیں, ٹو می اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور اس کا جو پلیئر ہے, اس کا جو کھیلنے کا امپیکٹ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ تھوڑے کم کنسسٹنٹ ہو سکتے ہیں بٹ یو شوڈ بی مور امپیکٹفل پلیئر. آپ کی ایوریج تھوڑی سی کم بھی ہو جائے چلے گا, لیکن آپ جب کھیلیں تب تک میچ جتوائیں, دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو آئی تھنک فخر از ون آف دوز جو ٹیم پلیئر ہے, جو ٹیم کے لیے کھیلتا ہے, جس کا انٹینٹ ہمیشہ میچ کے جیتنے کے لیے ہوتا ہے اور وہ دوسری ٹیم کو انڈر پریشر کرتا ہے. تو ایسے پلیئروں کو تو سپورٹ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا انفیئر ہوا جب فخر کو پچھلے سال کے اندر جو ہے ڈراپ کیا گیا, لیکن ہی کیم بیک ود اے بینگ ان ساؤتھ افریقہ. ہی پرفارمڈ ایکسٹریملی ویل اور ابھی بھی اگر میں دیکھوں کہ ہی از گروئنگ ایز اے بیٹسمین, ہی از ڈپنگ ہز اسٹینڈرڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایسے پلیئروں کو جو اس انٹینٹ میں کھیلے, اگر ہم نے پاکستان کی کرکٹ کو چینج کرنا ہے, اگر ہم نے پاکستان کی کرکٹ کا وہ کرائٹیریا, وہ جگہ جہاں پہ ہم سب لوگ ایز اے فین دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایسے پلیئرس کو سپورٹ کرنا ہے جو انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں, جو پلیئر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنے کے سکلز رکھتا ہو اور اس کو پوری آزادی ملنی چاہیے, نہ کہ اس کے اوپر تلوار لٹکا دیں کہ 2 میچ کے بعد اس کو باہر, 3 میچ کے بعد اس کو باہر. سو اٹ ڈزنٹ ورک. ٹو می آئی فیل لائک کوئی بھی ایسا پلیئر پاکستان کا جو امپیکٹفل ہو, جو ڈومینیٹ کرنے کے سکلز رکھتا ہو, جس کے انٹرنیشنل کرکٹ کے سٹیٹس ثابت کر رہے ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے میچ ونر ہے, اس کو کھلانا چاہیے اور اس کے فیلئرز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے فیلئر جو ہیں وہ سیلفش نہیں ہے, اس کے فیلئر ٹیم کے لیے. 16 چھکے اور 51 چوکے فخر جو ہیں وہ اس PSL 7 میں لگا چکے ہیں. اور ایک جو بہت اچھی بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو ان کی ویکنیسز تھیں جس پہ اکثر وہ اپنی وکٹ گنوایا کرتے تھے, ہی ہیز اوور کم دوز ویکنیسز. اور آسٹریلیا کے دورے کے لیے تو ہی از لکنگ ماشاءاللہ آل سیٹ. سویرا, کل کے دن کا آغاز ہماری ایک کنٹروورسی کے ساتھ ہوا تھا جب ایک فورن پلیئر نے آ کے الزامات لگائے, جو کچھ سلسلہ تھا. لیکن کل شام ایک اور فورن پلیئر جو افغانستان کے تھے, ان کو کیا خوبصورت جو ہے وہ سینٹ آف کل لاہور قلندرز کی ٹیم نے دیا ہے. وہ سو ایموشنل, سو بیوٹیفل. ہمارے پاس ایک مونٹاج ہے, پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں اور پھر حفیظ سے ہم راشد خان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. بالکل جی, جس طرح کے کیریکٹر راشد خان لگتے ہیں. حفیظ, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, جس طرح کا بانڈ انہوں نے شو کیا کہ نہیں جی آخری میچ, کل کا میچ بھی میں کھیل کر جاؤں گا اور رات کی فلائٹ لے لوں گا, جو کنیکٹیوٹی ان کی لاہور قلندرز کے ساتھ دکھتی ہے, ایز اے ٹیم میٹ آپ کیا کہیں گے؟ میں ذاتی طور پر راشد کا بہت بڑا فین ہوں. میں انٹرنیشنل کرکٹر جتنے میں نے اراؤنڈ دا ورلڈ دیکھے ہیں, جو پروفیشنلزم میں نے راشد میں دیکھا, میں نے کسی اور میں وہ نہیں دیکھا. بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ہمبل, اور پروفیشنلزم اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہی ریسپیکٹ دس بیوٹیفل گیم آف کرکٹ. ہی ورک سو ہارڈ, اور کبھی میں نے اس کو مس یوز کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو نہیں دیکھا. سو آئی ایم سو امپریسڈ ود ہز ورک ایتھکس ٹوورڈ دا گیم آف کرکٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے نے پوری دنیا کو انسپائر کیا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں یا جب سے کھیلنا شروع کیا ہے, ان کا گراف اپ ورڈ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے سکلز کو لے کے کبھی اپنے آپ کو موسٹ ٹیلنٹڈ نہیں سمجھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہے اپنے اس خوبصورت گیم کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ اپنی محنت کی ہے. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیئر کا ٹیم میں ہونا ایک بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی انرجی, اس کی ڈٹرمنیشن, اس کے پروفیشنل ورک ایتھکس کو دیکھ کے ینگسٹر بہت زیادہ سیکھتے ہیں. اور پچھلے 2 سالوں میں جب سے راشد ہماری ٹیم میں, لاہور کے اندر کی ٹیم میں آئے, انہوں نے ہی ایڈڈ سو مچ ویلیو. اور میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی کہ میں ان کے ورک ایتھکس کا فین ہوں, اور میں ایم ریئلی امپریسڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو گراف ہے یہ اوپر سے اوپر ہی جائے گا, کیونکہ جس طرح وہ اس گیم کے ساتھ آنیسٹ ہیں اور جتنی وہ محنت کرتے ہیں, کوئی چیز نہیں پیچھے چھوڑتے اپنے کام کے اندر. تو اٹ شوز لائک وائی ہی از نمبر 1 اینڈ وائی ایوری ون ریسپیکٹ ہم ایز اے پروفیشنل. ایبسلیوٹلی. اور لاہور قلندرز ڈیفینیٹلی ان کی سروسز کو مس کرے گا, اسپیشلی جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھا ہے راشد میں بھی, اور بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے بیکاز لاہور قلندرز حفیظ دے آر لکنگ ویری گڈ. ایک تو کراؤڈ ماشاءاللہ جب سے ٹورنامنٹ لاہور گیا ہے, اٹینڈنس ہوئی ہے. لاہور چلیں کراچی سے ہار گیا, بٹ اٹ واز این انٹرٹیننگ میچ اینڈ آل. سو
چانسز کیا لگ رہے ہیں؟ پہلی بار وہ کفر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. لاہور قلندرز ساری فرینچائز جیت چکی ہیں ایک بار اپنے ہوم گراؤنڈ میں. ہمیں سوچ کے کراچی میں بیٹھ کے بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی. سو اس وقت ٹیم میں کتنا اسپرٹ ہے اس چیز کے حوالے سے, کتنی ڈٹرمنیشن ہے کہ PSL 7 لاہور قلندرز کا ہوا؟ جی اوبیسلی ہمارا جب یہ ٹورنامنٹ اسٹارٹ ہوا تھا, ایون پچھلے سال ہماری فیلنگز بڑی اسٹرانگ تھی کہ we will do well in this tournament and we're going to win the tournament, but unfortunately we couldn't continue the momentum. اس سال کو لے کے ہم نے اسٹارٹ اچھا کیا ہے اور ابھی تک ہم بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. بہتر کمبینیشن اور پرفارمنسز ایک یا دو پلیئرس کی نہیں ہے, ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے جس میں جیسے آپ فخر کی بات کریں تو عبداللہ شفیق, کامران غلام, ان کی کنٹریبیوشن بڑی اسٹرانگ ہے. کل کے میچ میں اگر دیکھیں تو ہیری بروکس نے جو اپنا ٹیلنٹ ہمیں دکھایا, آئی ایم سو امپریسڈ کہ ایٹ دا ایج آف 22-23 ہی پلیڈ اننگز جو آپ بڑی میچورٹی اس میں نظر آئی. اس نے کوئی اسٹروک نہیں کیا, بہت شاندار, بہت ہی مزیدار قسم کی اننگز انہوں نے کل کھیلی. تو اٹ شوز دیٹ ایوری باکسز ایٹ دس اسٹیج ہمارے وہ ٹک ہو رہے ہیں. پرفارمنسز ڈفرنٹ پلیئرس کے سامنے آ رہے ہیں. بالنگ یونٹ ہمارا بڑا اسٹرانگ ہے, بٹ ٹھیک ہے راشد کے جانے سے فرق پڑے گا, لیکن وہ اسٹل ہے فواد احمد ان دا شیپ آف ایز اے لیگ اسپنر. مجھے لگتا ہے کہ وہ راشد خان کی کمی تو نہیں پوری کر سکتے, لیکن ہی ول ایڈ دا ویلیو ان دا ٹیم. اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت مومنٹم ہمارے ساتھ ہے. دوسرے اگر میں ٹیم دیکھوں تو ملتان سلطان اوبیسلی دے پلئنگ ویری گڈ کرکٹ, لیکن آئی بلیو ایز اے ٹیم کہ ہماری ٹیم کے مومنٹم اور ہماری ٹیم کے جو پرفارمنسز ہیں وہ ڈفرینٹ پلیئرس کے تھرو آ رہی ہیں. دیٹ از اے گڈ سائن کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں جا کے اچھا کھیلی. اچھا, ہیری بروک کا ذکر کیا, حفیظ کو بھی ہم بتاتے چلیں. ہیری بروک ول بی سیلیبریٹنگ ہز 23rd برتھ ڈے ڈے آفٹر ٹمورو. سو آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کی جو پرفارمنس رہی ہے لاہور قلندرز والے جو ہیں وہ زبردست طریقے وہ جو پاکستانی سٹائل ہم برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں نا, کچھ منہ پہ ملنے والا. ابھی اظہر علی کی شاید برتھ ڈے تھی کل, تو وہ دیکھا تھا فواد عالم نے کوئی چھوڑا نہیں ان کے چہرے کا حصہ جہاں پہ نام ملا جائے. اچھا, ہیری بروک ویسے پاکستان PSL جتنی مدد پاکستان کرکٹ کی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے, انگلینڈ کی بڑی مدد ہوتی ہے بیکاز ہیری بروک اس سے پہلے ہی ہیز ناٹ پلیڈ ان اینی ادر دین انگلینڈ. انہوں نے کہا ان دونوں کو کل اپریسیشن ٹویٹ ملی انگلش کیپٹن کی طرف سے بھی, وہ مورگن نے کہا, یس مورگن کی طرف سے. اینڈ اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف اپنے ڈومیسٹک کو نہیں مدد کر رہے, ہم انگلش ڈومیسٹک کو بھی کافی مدد کر رہے ہیں. تو جس طرح کا پلیٹ فارم یہاں پہ ان کو مل رہا ہے وہ تو صحیح ہے. بٹ حفیظ تھوڑا سا میں چاہ نہیں رہی تھی کہ ہم اس ایشو کو لائیں, بٹ میں فاکنر کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی بیکاز آپ ایک بہت پرانے ممبر ہیں پاکستان کرکٹ کے, آپ ایک بہت پرانے ممبر ہیں PSL, obviously day one سے PSL کے ساتھ ہیں. Is it so easy for foreign players just to come out and say anything about our league? جی دیکھیں, میرا سب سے پہلے تو بہت تکلیف ہوئی مجھے ایز اے پاکستانی, کیونکہ ہم لوگ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے, پیار کرنے والے اور ہاسپٹیلٹی دینے والے لوگ ہیں. اور جس طریقے سے ہم لوگ اپنے فارنرز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, جس طریقے سے ہم ان کو day one سے جب وہ ہمارے پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں تب سے لے کے اینڈ تک ان کا جتنا خیال رکھتے ہیں, پوری دنیا میں نے اس کو کہیں پہ اور ہوتا ہوا نہیں دیکھا. تو یہ بڑا تکلیف دہ ہے ایز اے پاکستانی کہ ہمارے لیے اس طرح کی کوئی بات کر کے جائے, جبکہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو ان کے لیے اویلیبل کرتے ہیں, ہر طرح سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو بڑی تکلیف دہ تھی میرے لیے یہ جو ایپیسوڈ ہوئی ہیں, جس طرح کا یہ انسیڈنٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا فاکنر کے اوپر بھی تکلیف اس لیے ہوئی کہ I was not expecting this behavior from him. Like last year we had a season together and I found a very good professional in him. لیکن ود دا سیم ٹائم اگر اس کے ایٹیچیوڈ کے ایشوز کی وجہ سے کوئی ایسا چیز ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا. اور پاکستان PSL کیونکہ ایک بہت بڑی برانڈ ہے, اور میں نے پچھلے 7 سال میں کسی اوورسیز انٹرنیشنل کرکٹر کو یا پاکستانی کرکٹر کو فائنینشلی میٹر کے اوپر کنسرنس جو ہیں وہ نہیں آئے, کبھی بھی میں نے نہیں سنا, اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کسی کو سنا. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے ہی جو ہے وہ غلط قسم کا ایک الزام لگایا گیا پاکستان کی کرکٹ یا پاکستان کے اس برانڈ کے اوپر. میں ذاتی طور پر اس کو اچھا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک ایکشن کرنا چاہیے, وہ جس کے ساتھ کوئی بھی مستقبل کے اندر پاکستان کی اس خوبصورت پروڈکٹ کو خراب نہ کرے یا ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے. یس ود دا سیم ٹائم وی آلویز ہیو اے گڈ ریلیشن ود آسٹریلین کرکٹ بورڈ, وی ریسپیکٹ ایوری ون, لیکن ود دا سیم ٹائم ان کو بھی یہ رسپیکٹ دینی چاہیے کہ اگر ہم آپ کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی رسپیکٹ کرنی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ایسے
رانگ انسیڈنٹ یا ایک ایسا انسیڈنٹ جو خام خواہ کا آپ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. آپ باقی 99.9 لوگوں سے پوچھیں تو وہ اس لیگ کی بڑی محبت سے اس کو دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں اس کی طرف سوچنا چاہیے, اور اس طرح کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا بھی ہے تو اتنا زیادہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو اس کا جواب اسی کے طریقے سے دینا چاہیے. بالکل جی, اسی طرح جواب دینا چاہیے. حفیظ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے گیم سیٹ میچ کے لیے, اور پی ایس ایل کی یہ یو ایس پی رہی ہے کہ پی ایس ایل چاہے دوسری لیگ کے مقابلے میں کم پیسے دیتا ہوگا اپنے فارن پلیئرز کو, مگر کبھی بھی ڈیفالٹرز کی لسٹ میں نہیں آیا, اینڈ ٹچ وڈ آئی ہوپ آگے بھی نہ آئے. وقت ایک بریک کا ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی کانورسیشن کو آگے بڑھائیں گے. گیم سیٹ میچ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. بہت مزیدار ہماری ڈسکشن ہوئی, محمد حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے, بٹ عدیل اس ڈسکشن میں ہم اتنا انوالو ہوئے کہ ہماری نظر نہیں گئی کوئٹہ گلیڈیٹرز اینڈ کراچی کنگز. مطلب کراچی کنگز یہ بھی نہیں جیتتا ہوا دیکھتا. میں بڑا حیران ہوں, ابھی جب انٹرویو چل رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے شرجیل جب آؤٹ ہوئے, ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے تھے, وی ور آل لائک کراچی از کروزنگ ٹورڈز اے وکٹری ناؤ, بٹ ناؤ دے نیڈ 30 of 9. اور بس یہ وہ ٹیم ہے جو کہ ایک اوور میں 8 رن نہیں بنا سکی تھی, تو 30 of 9 از لائک اماد از دیئر, وہ بھی ابھی 2-3 دن سے تو مڈل کر رہے ہیں, ابھی ایک چھکا بھی انہوں نے مارا ہے. لیکن پرابلم بس یہ ہے کہ آئی مین دس از دی اینڈ آف دی ایگنی آئی وڈ سے فار دا کراچی کنگز فین. واٹ اے فارگیٹیبل ٹورنامنٹ. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئی تھنک بوتھ دیز ٹیمز جو اس وقت کھیل رہی ہیں, کوئٹہ گلیڈیٹرز اینڈ کراچی کنگز, یہ وہ ٹیمیں ہوتی ہیں جو جنرلی پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد سو جاتی ہیں اور پی ایس ایل کے آنے سے کوئی 1 مہینہ پہلے جاگتی ہیں. آئی تھنک بوتھ دیز ٹیم نیڈ ٹو ری ڈسکور دیم سیلف. اپنی کور کو ان کو بریک کرنا پڑے گا. دس کور از ناٹ ورکنگ آؤٹ. کوئٹہ کی بات کریں, مے بی چینجنگ دا کیپٹن اینڈ آل, اور وہ جو ایک انہوں نے ایک بانڈنگ کیپٹن کے ساتھ کی ہے, دس از ناٹ ورکنگ آؤٹ. 3 سیزنز ہو گئے ہیں, ویری پور پرفارمنس. اور جہاں تک کراچی کا تعلق ہے, ان کے پورے تھنک ٹینک کو سویرا اٹ ہیز گاٹ ٹو چینج. ہم جس سے بات کر رہے ہیں ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ جی یو پک دا رانگ پلیئرز, اور ڈیپتھ نہیں تھی. جہاں آپ کے مین پلیئر نے پرفارم کرنا شروع کیا, آپ کے پاس بیک اپ نہیں تھا. آئی تھنک بوتھ دی ٹیمز ایز آئی سیڈ, ان کو اپنے آپ کو ری ڈسکور, اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا پڑے گا, ادروائز ایسے ہی ریزلٹس آتے رہیں گے. عدیل, بہت سارے لوگوں نے, جو بہت سارے پلیئرز جو کہ کراچی کنگز چھوڑ کے دوسری ٹیمز میں گئے ہیں, وہ بھی گیم سیٹ میچ پہ آئے. بہت سارے لوگوں نے کہیں نہ کہیں ہنٹ ضرور دی, ڈریسنگ روم کے ماحول کو بھی بہتر کرنا پڑے گا, وچ مینس کہ انوالومنٹ, جب ایک نان کرکٹر کی انوالومنٹ ہو ڈیسیجن میکنگ میں, تب اس طرح کا ایک انوائرمنٹ بنتا ہے جہاں جو ہے ریزرویشن شروع ہو جاتی ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں بھائی جو کرنا ہے کرو, ہماری مرضی, ہم آئیں گے کھیلیں گے, کھیل کے چلے جائیں گے. اونرشپ کی جب بات کرتے ہیں, ہم نے راشد خان کی ابھی بات کی محمد حفیظ سے. راشد خان بینگ اے فورن پلیئر, جس طرح آ کے انہوں نے اٹیچمنٹ شو کی لاہور قلندرز سے, وہ اٹیچمنٹ ان کے فورن پلیئرز کی بھی نہیں دکھتی ہے, تو ان کے لوکل پلیئرز کی بھی وہ ایبسولوٹلی ایک ڈس جوائنٹڈ سا ایک بڑا یونٹ سا کراچی کنگز کو. اگر آپ دیکھیں کوئٹہ میں تو پھر بھی ندیم عمر صاحب اور ان کے پلیئرز کے ساتھ وہاں بالکل ڈفرینٹ. میرے خیال سے وہ اوور پیرنٹل ان کا جو ہے نا وہ آؤٹ لک ہے چیزوں کے حوالے سے. بٹ جہاں ہم کراچی کنگز کی بات کرتے ہیں, لالا نے اپنے پروگرام میں بڑی انٹرسٹنگ ایک طرف آپ پروگرام وہ دیکھ سکتے ہیں, ہماری اس پہ بات ہوئی تھی, اینڈ آئی تھنک ہی ہائی لائٹڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. پرائرٹی آپ کی کرکٹ ہونی چاہیے, آپ کو یہ چیز جیتنی ہے. آپ دیکھیے ایک زمانے میں رانا فواد رانا کتنے ایکٹیو تھے, یعنی وہ اپنی فرینچائز سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ رانا صاحب کو دکھا رہے ہوتے تھے. ایبسلیوٹلی. لیکن کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا ہے, یو کانٹ ایون سی دیٹ. اور ان کے بھائی جو اب ٹیم مینج کر رہے ہیں, یو ہارڈلی سی دیم موونگ اراؤنڈ اینڈ آل. فوکس از آن دا کرکٹ. عاقب جاوید از دا مین مین. کتنے لوگوں نے ڈاؤٹ کیا عاقب جاوید کو کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو ہٹا, لیکن ناؤ سی دا یونٹ دیٹ ہی ہیز کریٹڈ ناؤ. آئی تھنک کراچی کنگز کو بھی کچھ, میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں نا, ریڈیکلی اپنے آپ کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ایک اسٹرانگ مین کو لا کے ٹیم چلانے کو دیں, اینڈ پلیز اسٹے اوے فرام دی ایوری ڈے. اور یہ اسٹار پاور اینڈ آل اور یہ ناچ گانا اور یہ اس سے میچز نہیں جیتا جاتا. آئی ہوپ دے انڈرسٹینڈ. یس, اور کرکٹ پہ زیادہ فوکس کریں, اپنی کٹ کو جنرل سٹور بنانا بند کر دیں اور اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. بٹ اگلا میچ جو کھیلا جائے گا, دیٹ از ملتان سلطان ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ. اینڈ اسلام آباد یونائٹیڈ کی جب میں بات کرتی ہوں, عدیل, آف کلر ہوئی ہوئی اسلام آباد یونائٹیڈ آپ کو لگتا ہے گیج کر سکے گی واپس؟ نہیں, بہت مشکل ہو گیا اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے سیریسلی. آئی تھنک ایون دو
ایون دو ہمارے دوست کی فاختہ نے کچھ یہ بتایا ہے کہ کوئی ان کے 2 پلیئرز واپس آنے والے ہیں, 2 فورن پلیئرز ان کے واپس آنے والے ہیں. ہیڈ ٹو ہیڈ اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد ہیز گاٹ دی ایج 5-5 برابر ہے, لیکن یاد رہے مومنٹم اس وقت ملتان کے ساتھ ہے. They look the side to beat in this PSL. اسلام آباد یونائٹڈ انجریز بھی ہیں, فورن پلیئرز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں, بٹ گڈ نیوز فار them is that باقی 2 ٹیموں کی ویکنس کی وجہ سے یہ پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے کو کامیاب ہو گئے ہیں. سو دے ہیو اے چانس. اور اگر باہر سے ری انفورسمنٹس آ جاتی ہیں ان کی بیٹنگ کو مضبوط کرنے کے لیے, آئی تھنک دس وڈ بی اے گریٹ بریک فار دیم, بیکاز 2 ان کے مین بیٹرز جو ہیں اوپنر وہ چلے گئے تھے, ہیلز اینڈ اسٹرلنگ. اور ابھی خبریں کچھ ایسی ہیں, شاید عدیل ہمیں قادر خواجہ نے یہ بات انفارم کی تھی کہ شاید وہ واپس آ رہے ہیں ایلیکس ہیلز اینڈ اسٹرلنگ. سو ناک آؤٹس میں بڑا ان کو فائدہ ہوگا کہ ناک آؤٹس میں جو ہے یہ ان کے پلیئرز ساتھ ہوں گے, بیکاز ایک دم سے ہل گئی ہے پوری ٹیم. اور ناک آؤٹس میں آپ کو آج کے میچ میں موسٹ پرابلی شاداب نہیں آپ کو کھیلتے ہوئے دکھیں گے. ناک آؤٹس میں شاداب خان کی بھی واپسی دکھے گی, وچ از ویری امپورٹنٹ فار اسلام آباد یونائٹڈ. تو آج کی آپ سے پریڈکشن لینے کی ملتان میں نے کل آرام سے بول دیا تھا لاہور جیتے گا, آج ملتان جیتے. ملتان کیا بات ہے, بالکل ملتان سلطان کروزنگ, اور جس طرح ملتان سلطان کھیل رہا ہے. سو بس یہاں پہ جو ہے ہم بھی اس گیم سیٹ میچ کو روکتے ہیں, بریک لگاتے ہیں, ہم بھی میچ دیکھتے جا کے, آپ لوگ بھی میچ دیکھیں, انجوائے کریں اینڈ اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.